नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज उस किस्से की हम बात करेंगे जिसको कुरान ज़ाहिर है कुरान में जो कुछ है वो किसकी बात है, अल्लाह की बात है, जिसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने इसको नाजिल किया है, इस कुरान को अरबी ज़बान में, ताकि तुम अक़ल से काम लो। और फिर साथ ही साथ नहनु नक़ुस्सु, हम बयान करते हैं, हम इस किस्से को अलैका अहसनल क़ससी, यानी इस किस्से को आप पर बयान करते हैं जो कि अहसनुल क़सस है, बेहतरीन किस्सा है। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, बवजह इसके कि हमने वही नाजिल की आपकी तरफ इस कुरान। ठीक है। व इन कुंता, और अगर होते मिन क़ब्ल ही आप इससे लमिनल गाफिलीन, अलबत्ता गाफिलों में से, यानी आप तो इस किस्से से बिल्कुल गाफिल थे, बेखबर थे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत पुरानी ये बात, बहुत पुराना ये किस्सा, ये वाक़या जो कि बयान किया जा रहा है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसको अरबी ज़बान में, अरबी ज़बान जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो जिनके ऊपर, जिस कौम पे ये कुरान डायरेक्टली, जिस पे वैसे तो सारी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन जिस कौम पे नाजिल हो उनकी ज़बान अरबी ज़बान थी। तो अरबी ज़बान को जानने वाले लोगों के लिए इस किस्से को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, इसीलिए तुम्हारी ज़बान में नाजिल किया। किसी और ज़बान में भी नाजिल हो सकता था ना, क्योंकि इससे पहले तौरात जो थी वो तो अबरानी ज़बान में थी ना, क्योंकि उनकी ज़बान वो थी, उनकी ज़बान अरबी नहीं थी। बनी इसराइल के जो पैगम्बर और जो उनकी कौम थी, उनकी ज़बान इब्रानी ज़बान थी, हिब्रू जिसे कहते हैं। तो कुरान को भी अल्लाह पाक, क्योंकि एक किताब उस ज़बान में नाजिल हो चुकी थी, तो इस किताब को भी उस ज़बान में भी अल्लाह नाजिल फरमा सकते थे, कोई अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं था ना। लेकिन जिस इलाके, जिस कौम पे वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो ज़ाहिर है ये हम सब के लिए, रहती दुनिया तक के लिए ये किताब है ना, लेकिन डायरेक्टली जिस कौम पे नाजिल हुई उनकी ज़बान अरबी थी। और अरबी ज़बान में इसको नाजिल करने का मकसद ही ये था कि कम अज़ कम वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते थे, ये बात नहीं कह सकते थे कि हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है, ये हमारी ज़बान ही नहीं है, हमें तो इन अल्फाज का, इन बातों का पता ही नहीं है कि ये क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़बान को वो समझते थे, और ये अहले अरब के लिए ही खुसूसी तौर पे थी ना, तो अब ये उज़्र तो वो पेश ही नहीं कर सकते थे। और ये भी, यानी जब एक अहले ज़बान ही हम कुरान को जब पढ़ते हैं, या हम उसका तर्जुमा, या हम उसको के ऊपर गौर फिक्र जितना भी कर लें जो भी, लेकिन हम अहले ज़बान नहीं हैं, हम उतनी अच्छी तरह से इसकी मिसालों को, इसके मुहावरों को, इसकी क्या आप देखें ना, एक चीज़ के लिए कई कई अल्फाज हैं कहीं पर, और कहीं पर एक ही लफ्ज़ के कई कई माने हैं। और अहले ज़बान उसको जितनी अच्छी तरह से मौके की मुनासबत से, और तर्जुमा हमेशा याद रखें, कितनी भी अच्छी तरीके से किया जाए, असल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, जब तक कि उस ज़बान को ना जाना जाए। हम कुरान को तर्जुमे और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ रहे हैं, और याद भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन अगर हम अरबी ज़बान को सीखें, अगर अरबी ज़बान को सीख लें, तो यकीन करें ये लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं कुरान, तो हमारी समझ में आता है ना कि काफ़ी हद तक अब आने लगा है माशाल्लाह से। आप लोग 20वें 21वें पारे तक पहुँच गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक। लेकिन जो अहले ज़बान है, जिस तरह से उर्दू में कोई लिखी हुई चीज़ आप पढ़ेंगे और आपको जिस तरह से उसकी डिटेल समझ में आएगी ना, अभी तक अरबी ज़बान की हमें उस तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है। और हमारी बहुत बड़ी ये कोताही है, कमी है कि अल्लाह ताला मौका दे। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि हम ज़बान को, अरबी ज़बान को अहले ज़बान की तरह हम बोलने वाले बने, तो हम और ज़्यादा इंजॉय करेंगे।
اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو اب اس عمر میں کیا اس طرح کی خواہشیں کرنا، لیکن علم کے لیے اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ آخر وقت تک جو ہے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کو کچھ نہ کچھ جو موقع ملے وہ سیکھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ قصہ، اب یہاں پر قصے کی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قصے جو ہیں، قرآن جو ہے وہ قصے اگر بیان کر رہا ہے، قرآن میں اگر کوئی قصہ یا واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے اللہ کی حکمت یا کوئی ایسی بات جو اللہ پاک بتانا یا سمجھانا چاہتے ہیں، ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس صورت میں پورا جو ایک بہت بڑا اس کا ریزن یہ بھی تھا کہ کفار مکہ جو تھے، ان کو یہودی جو تھے نا وہ ان کو اکساتے تھے، کیونکہ ان کو تو ان پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ عرب میں تو نہ کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا تھا، نہ کوئی کتاب، اور یہودی جو تھے وہ صاحب کتاب تھے، اور ان کی کتابوں میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں تھیں جس سے کہ عرب کے لوگ بالکل ناواقف تھے۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ان سے کہتے تھے کہ ان سے یہ پوچھیں، تاکہ اس سے ہم چیک کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا تھا، کہ مصر تک وہ کیسے پہنچ گئے تھے، کیونکہ یہ تو فلسطین ان کا جو آبائی، جو ان کا ایک ٹھکانہ تھا، اور جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے اور آ کے پھر فلسطین میں انہوں نے قیام کیا تھا نا، تو وہیں پر جو ہے ان کی اولادیں بھی وہیں پر رہ رہی تھیں، تو وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے تھے اور کیوں پہنچ گئے تھے۔ تو اس کا جو ہے عرب کے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی بالکل بھی کوئی واقفیت کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یا ان کا یہ واقعہ، ان کو اس کی بالکل بھی ذرا سی بھی کوئی ان کے پاس نالج نہیں تھی، اور کیونکہ قرآن میں کچھ قوموں کا ذکر آیا ہے جو کہ عرب کے علاقے میں واقع تھے، اور جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، کہ یہ ان کے تجارتی قافلے ان جگہوں سے گزرا کرتے تھے، اور یہ ان کے واقعات اور ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کی بھی ان کو خبر تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کا یہ نام بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ ان کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی نالج رکھتے تھے۔ تو انہوں نے صرف یہ سوال ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اتنا جامع اور اتنا ایک مکمل ایک جواب اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا قرآن میں، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوا، ایک تو جو مخالفین جو تھے وہ ثبوت چاہ رہے تھے، تو ایک اتنا ایسا ثبوت ملا کہ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں رہا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حالات اور جو مشکلات تھیں، تو وہ بالکل اسی طرح سے تھیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کے درمیان جو ایک دشمنی اور وہ تھی، تو یہ بھی ایک میسج دیا جا رہا تھا قریش کو کہ جس طرح تم آج اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن جس طرح اللہ کی مشیت سے لڑنے میں کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور آخرکار اپنے اسی بھائی کے سامنے ان کو سر جھکانا پڑا جس کو انہوں نے کبھی بے انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح ایک دن تمہاری بھی یہ ساری کوششیں جو ہیں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹانے پر تلے ہوئے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے انتقام لے سکیں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور آپ وہاں انٹر ہوئے، مطلب اپنی سواری پر، تو وہاں آپ نے وہ سب شکست خوردہ، اس وقت تو شکست ہو گئی تھی قریش کو، اور ان کے سب سردار اور سب جو تھے وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اختیار تھی
اختیار بھی تھا، قدرت تھی کہ آپ ان کے ساتھ ان کے ظلم کا ایک ایک ظلم کا بدلہ ان سے لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک آل ظرف بھائی ہیں اور ایک آل ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم مطلقا، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ وہی بالکل بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، اور وہی بات وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، قدرت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے کہ جس طرح سے آپ چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اب آپ کو میں اس قصے سے پہلے کی تھوڑی سی ڈیٹیل بیک گراؤنڈ تھوڑا بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم قصے پہ کی جب بات کر رہے ہیں، ہم سورہ یوسف کی ایکچوئل بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ روایات ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی کافی ایج ہو گئی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر جب ان کے اولاد ہوئی تو جڑواں بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک بڑا بیٹا جو تھا، یعنی آگے بڑا کیا کہیں، ایک ساتھ ہی ہوئے تھے لیکن آگے پیچھے ہوئے تھے، اور جو بیٹا پہلے پیدا ہوا تھا اس کی حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی ایڑی کو پکڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے، عقب عقب کہتے ہیں نا، پیچھے آنے والا، تو اس لیے ان کو جو ہے ان کا نام یعقوب رکھا گیا، وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھے، اور پہلا جو بیٹا ان کے ساتھ پیدا ہوا تھا اس کا نام عیسو تھا۔ اب اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی میں تفصیل نہیں بتاؤں گی کیونکہ غیر ضروری بھی ہے اور کوئی مستند بھی نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ان کے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو پہلے جڑواں بچوں میں بھی ایک پہلے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر دوسرے کی ہوتی ہے نا، تو ان کو اس سے زیادہ محبت تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی والدہ کو زیادہ محبت تھی۔ تو جب یہ لوگ بڑے ہوئے تو آپس میں کچھ ایسا اختلاف ہوا، اپنے والد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک انہوں نے ایسا کوشش کی کہ جس میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماں کے ساتھ، ان کی ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ پہچانے نہیں، اور کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو سپرسیڈ کر کے اپنے والد کی دعا لینے کے لیے وہ پہلے ان کی والدہ نے ان کو پہنچا دیا، جس پر ان کے بھائی جو عیسو جو تھے وہ بہت غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی اب اس کو میں، اس سے مجھے دشمنی ہو گئی کہ اس نے اس طرح سے کیا ہے معاملہ، جس کی وجہ سے ان کی والدہ کو ان کی جان کی فکر ہوئی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ واقعہ یہاں سے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں ہوا کیا، کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اس علاقے سے نکل گئے اور اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے جو کہ ہاران میں مقیم تھے، تاکہ ان کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ وہاں جب تک وہاں رکے رہیں۔ ماں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکلے، اور راستے میں جو ہے یہ سب روایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بہت ساری اسرائیلی روایات اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جن سے کہ اگر ہمارے دین پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا دین کی کسی اس حصے کو کوئی زد نہیں پہنچتی یا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ظاہر بیک گراؤنڈ ہمیں جاننے کے لیے ان روایات اور تاریخی جو واقعات اور معلومات ہمیں ملتی ہیں، ہمیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہم پوری اس کے جڑ تک پہنچیں کہ یہ اصل میں یہ بھائیوں کے درمیان یہ جیلسی اور یہ واقعہ، یہ جو بعد میں ہوا، یہ اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ انہیں نیند آ گئی اور وہ وہاں سو گئے پتھر رکھ کے سر کے نیچے،
اور وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس سے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ندا یا آواز ان سے مخاطب ہوئے، اور وہ انہوں نے سنا کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو زیادہ کر دوں گا، اور زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے وسیع کر دوں گا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر میں خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلا گیا تو اس مقام پر اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بناؤں گا، اور پھر اللہ جو کچھ مجھے دے گا اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے لیے مخصوص کر دوں گا، اور اس جگہ پر ایک پتھر رکھ کے اس پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں اسے پہچانا جا سکے۔ یہ ابھی وہاں سے نکلتے ہوئے کی بات ہے، فلسطین سے ابھی نکلے نہیں تھے، یہ وہاں کی بات ہے۔ اور بعد میں اسی جگہ پر بیت ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، ایل کہتے ہیں بلکہ شاید میں غلط پروناؤنس کر رہی ہوں، تو بیت ایل یعنی بیت اللہ، اور بعد میں یہی اسی جگہ پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی بعد میں۔ اب اصل واقعہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب یعقوب اپنے ماموں کے پاس ہاران میں آئے تو ماموں لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔ چھوٹی بیٹی جو تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے اس شرط پر ان کی اس درخواست کو قبول کیا کہ پہلے آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ وہ جو تھے وہاں پر جو ہے ظاہر ہے ان کے ماموں جو تھے ان کا یہ مویشی پالتے تھے اور کافی بڑے ان کے جانوروں کے ریوڑ تھے اور کھیتی باڑی تھی، تو یہ سارا کام انہوں نے جو ہے وہ ان کے حوالے کیا، ان کے سپرد کیا اور کہا کہ 7 سال تک یہ سارا کچھ آپ کو سنبھالنا اور دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی شادی جو ہے وہ اپنی بیٹی سے میں کر دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ 7 سال تک انہوں نے بہت دل سے بہت محنت سے وہاں اپنے ماموں کے مویشیوں کی دیکھ بھال کی، اور جب 7 سال پورے ہوئے تو ماموں نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی، اور بیٹی جو تھی دلہن بنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اور اس کو رات کے وقت جب رخصت کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، جب صبح روشنی ہوئی اور انہوں نے دیکھا تو وہ ماموں کی بڑی بیٹی جو تھی لیا جو تھی ان سے ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے ماموں پہ آ کے بہت ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ سے تو میری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ میری شادی جو ہے راہیل سے کریں گے جو چھوٹی بیٹی ہے، اور میں نے اس کے لیے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا، انہوں نے کہا میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بہن جو ہے وہ بیٹھی رہے اور چھوٹی بہن کا کی شادی ہم کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس چکر میں جو ہے چھوٹی بہن کی عمر نکل جاتی ہے کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی تو پھر چھوٹی کی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے کر دیا، لیکن مجھے تم سے کوئی وہ نہیں ہے، تم نے چھوٹی بہن جو رہی اس سے تم نے شادی کرنے کو کہا تھا، میں اس کی شادی بھی تم سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں اب 7 سال تک اور پہلے کام کرنا پڑے گا، میرے مویشیوں کی دیکھ بھال اور میری جو کھیت وغیرہ ہیں سب چیزوں کا تمہیں ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ وہ بیچارے پھر 7 سال تک کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور ان کے اپنے ماموں کی جو ہے مویشیوں کی دیکھ بھال اور وہ سب کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری بیٹی جو ہے اس کی شادی یعنی راہیل جو ہے ان کی شادی بھی ان سے کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ان کی شریعت تھی اس میں ایک شخص کے نکاح میں 2 بہنیں آ سکتی تھی بیک وقت، جو کہ بعد میں منسوخ کر دی گئی، اور ایک وقت میں کوئی بھی شخص 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ یہ اجازت جو تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنے سے پہلے یہ واقعہ دکھا بھی دیا کہ 2 بہنیں اگر ایک شخص کے نکاح میں جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ بہنیں ایک دوسرے کی کس طرح دشمن بن جاتی ہیں، اور یہ جیلسی اور
کیونکہ ایک شوہر اور بیوی کی جو درمیان جو ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں اگر شوہر کسی ایک طرف زیادہ اس کا رجحان ہوگا اور وہ کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوگا تو نیچرلی جو ہے، اب ان کو یہ پتا تھا نا، جو بڑی بہن تھی ان کی جب شادی ہوئی تو ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ شادی کرنا کس سے چاہ رہے تھے، اور جو بڑی بہن تھی وہ تھی بھی شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، چھوٹی بہن جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور بڑی بہن جو تھی وہ شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، اور نظر بھی کمزور تھی، اور ایک طرح سے کافی مطلب کم صورت کہہ سکتے ہیں. تو ان کو ایک یہ کمپلیکس بھی تھا، اور پھر ان کو معلوم تھا کہ اس 7 سال تک مزید میرا شوہر جو ہے یہ محنت کس لیے کر رہا ہے، میری بہن سے شادی کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی اس کمی کو پورا کیا، ان کی اس کمزوری کو پورا کیا کہ انہیں اولاد دی، بہت خوبصورت بیٹا. سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ لیا جو تھی ان سے ہوئی، اور ایک نہیں، پہلے ایک بیٹا ہوا، پھر دوسرا بیٹا ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا، پھر چوتھا بیٹا ہوا. اچھا، اس دوران راحیل جو تھی ان سے بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو لابان جو تھے، ان کے ماموں جو تھے، پہلے زمانے میں جیسے کہ طریقہ اور قاعدہ تھا، انہوں نے شادی کے وقت ہی اپنی دونوں بیٹیوں میں کو ایک ایک لونڈی بھی دی تھی. اب آپ یہ بات میں اس لیے اتنی تفصیل میں بتا رہی ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ان کے بچے تھے اور کس طرح سے ان میں یہ جیلسی ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ جب 4 بیٹے جو ہیں وہ وہاں پیدا ہو گئے لیا سے، اور ان کے یہاں راحیل کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو لونڈی تھی، جو باندھی تھی، اس کو یعقوب علیہ السلام کے لیے ہبا کر دیا. یعنی ان کو ان کے کیونکہ لونڈیوں سے جو ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی نا، تو بس ان کے اختیار میں دے دیا. اب اس لونڈی سے جو ہے ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا. اب جب لیا نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے بھی اپنی باندھی جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہبا کر دی، اس سے بھی 2 لڑکے پیدا ہوئے. پھر لیا سے بھی ایک اور بیٹا یعنی 5واں بیٹا پیدا ہوا. پھر اس نے یعنی لیا سے ان کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، 6 بیٹے اور ایک بیٹی. اور اس وقت تک راحیل جو تھی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ راحیل اپنے شوہر کی ظاہر ہے زیادہ پسندیدہ تھی، ان کی محبت تھی، ان کے لیے انہوں نے اتنا یعنی سمجھے 14 سال انہوں نے محنت کر کے ان کو حاصل کیا تھا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. پھر آخر کار اللہ دن رات وہ اللہ سے دعا کرتی تھیں اور بہت روتی تھیں، اور اس غم میں بہت زیادہ ہر وقت دکھی رہتی تھیں جب وہ دیکھتی تھیں کہ ان کی بہن کے اتنے ماشاءاللہ اتنے سارے بیٹے ہیں، لونڈیوں کے بیٹے ہیں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو وہ اللہ سے خوب دعائیں کرتی تھیں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. 6 سال تک یعنی اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال تک اور وہاں پر مقیم رہے، یعنی ٹوٹل وہ ہاران میں 20 سال تک رہے، ان کا قیام رہا. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ہے ظاہر ہے کیونکہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا پیدائشی طور پہ ہی ظاہر ہے بہت خوبصورت اور پیارے بچے تھے، دوسرے یہ کہ چھوٹے تھے سب سے اس وقت تک، اور تیسرے یہ کہ ان کی بہت محبوب جو بیوی تھی ان کی پہلی اولاد تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان قدرتی طور پہ ان کی طرف ہی زیادہ تھا. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک جیلسی، بہنوں کے درمیان تو دشمنی ہو ہی گئی تھی، اس وقت سے ہو گئی تھی جب انہوں نے دوسرے دن یہ بات کہی کہ میں تو اس سے شادی نہیں، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد 7 سال تک انہوں نے اس کے لیے محنت کر کے اور ان سے جب نکاح کیا تو جیسے کہ ایک ظاہر فطری ایک جیلسی تھی وہ تو ڈیولپ ہو ہی چکی تھی. اور پھر جب ان کے بڑی والی جو بہن تھی ان کے ماشاءاللہ بیٹوں پہ بیٹے ہوئے تو وہ ایک احساس سے برتری ان کو تھا کہ کچھ بھی کہہ لے، کتنا بھی میرے شوہر کی محبت ہو یا ان کو پسند ہو، بیٹے تو میرے ہی ہیں نا، اولاد تو میں نے ہی دی ہے نا،
تو ایک ہیومن نیچر اور ایک جو سائیکی ہوتی ہے عورتوں کی، وہ آپ کو اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں نظر آئے گی. تو ظاہر ہے ایک ان کو احساس برتری تھا کہ کچھ بھی کر لیں، یہ اولاد تو ہے نہیں ان کی، اولاد تو میری ہی ہے نا. اور میرے بیٹے ماشاءاللہ سب ان کے بھی بیٹے بہت اچھے شکل صورت کے اور اچھے مضبوط ہاتھ پاؤں کے تھے. کھلے دیہاتی علاقوں میں ایسی جگہوں پہ پرورش پانے والے عام طور سے لوگ ہیلدی اور اس طرح کے، اسی لیے دیکھیں مکے میں بھی کیا، قریش میں بھی کیا رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کر کے ان کو کھلے علاقوں میں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو اور وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کے صحت مند اور اچھی ان کی گروتھ ہو. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جو ان کا یہ بھرم تھا اور ایک ان کا جو فخر تھا، یا ایک جو ان کو ایک طرح سے ان کا جو احساس برتری تھا، وہ ایک دم سے اس کو بڑا جھٹکا لگا. کیونکہ پانچ چھ بیٹے ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر جو مقام حاصل ہوا، جو محبت ملی، اس سے ان کے دل میں اور زیادہ، یعنی اب ان کو یہ ہوا کہ پہلے تو صرف یہ ان کی بہت من پسند یا ان کی محبت یا ان کی بیوی جو تھی بہت زیادہ فیوریٹ تھی، اب یہ کہ اس کی اولاد میرے اولاد کے مقابلے پر آ گئی ہے. تو دیکھیں اسی وجہ سے اب وہ دو بہنیں نہیں رہی تھیں. جب شادی دونوں کی ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یعنی ایک ہی شخص سے، تو وہ دونوں بہنیں جو تھیں وہ بہنیں نہیں رہیں، بہن کا رشتہ ختم ہو گیا اور ایک مقابلے کا، جیلسی کا، نفرت کا، حسد کا رشتہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان قائم ہو گیا. اسی لیے کہ بہن کا رشتہ جو ایک اتنا پیور اور اتنا خالص ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہے وہ اتنا اپنی بہن کا احساس اور محبت کرنے والی، اس کی تکلیف پہ تڑپنے والی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ پھر ایک قانون بنا دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ احکام نازل ہوئے کہ اب آج کے بعد، اس کے بعد مطلب جو ہے دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی. یہاں تک کہ ان دو بہنوں میں وہ بھی آ گیا کہ خالہ اور بھانجی بیک وقت نہیں ہو سکتی، پھپھی اور بھتیجی بیک وقت نہیں ہو سکتی، وہ بھی بہنوں کے ہی معاملے میں آ گئی ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں نا، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ویسے بھی قرآن میں ہم نے جب تفصیل سے پڑھا تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے محرم رشتے ہیں اور کون سے رشتے ہیں جو عارضی محرم ہیں. تو اس وجہ سے اب یہاں سے جو ہے ایک نئی جو کہنا چاہیے ایک دشمنی کا آغاز، ایک جیلسی کا آغاز ہوا. اور ظاہر ہے جب ماں اتنی دل میں ایک جذبہ رکھتی ہو حسد کا اور اپنی بہن سے یا دوسری بیوی سے اور اس کے بچے سے، تو بچوں میں نیچرلی یہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگر بچے نہ بھی نوٹ کر رہے ہوں اور ماں ان کو ہر وقت یہ اس چیز کی طرف توجہ دلائے کہ دیکھو تمہارا باپ اس کو کتنا پیار کر رہا ہے، دیکھو تمہارا باپ تم لوگوں کو تو نظر انداز کر دیتا ہے. حالانکہ بہت سارے اور بھی ریزن تھے، صرف یہی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ وہ بچے بڑے تھے تھوڑے، حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے. ویسے بھی چھوٹا بچہ جو ہے وہ زیادہ توجہ لے لیتا ہے، لیکن یہاں پر تو بات جو ہے وہ جیلسی کی تھی نا. اب کیا ہوا کہ یہاں سے انہوں نے واپس اپنے وطن جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. ان کے ماموں نے ان سے کہا کہ تم نے یہاں ظاہر ہے تقریباً 20 سال رہے اور بہت محنت سے تم نے کام کیا، اب تم ان مویشیوں میں سے جتنا کچھ لے کے جانا چاہتے ہو تم لے جا سکتے ہو. تو اس کی بھی تفصیل ہے جس میں غیر ضروری ہے اس میں جانا کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اچھا خاصا مال اور مویشی لے کے اور اپنے دونوں بیویوں اور بچوں کو لے کر یہ وہاں سے روانہ ہوئے. اور جو ان کی بیوی تھی یعنی چھوٹی والی جو تھی راہیل جو تھی، وہ اس زمانے میں میرے خیال سے پریگننٹ تھی، کیونکہ ان کی اولاد جو یعنی سب سے چھوٹا جو بچہ بنیامین جن کا نام تھا، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی جو بھائی ہے وہ ایک وہی تھا.
تو وہ جو ہے ساتھ میں یہ وہاں سے چلے، اور جب وہاں تک پہنچے تو اب ان کو یہ خوف تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میرے بھائی نے، جیسے کہ جو ایک دشمنی کی بات ہوئی تھی نا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، تو کہیں اب ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں تو وہ تو میرا دشمن ہی بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے مویشی جو تھے ان کو ایک الگ انہوں نے وہ کر دیا، اپنے مویشیوں میں سے کافی سارے اونٹ اور جو ہے بکریاں اور وہ سارے الگ کر دیے، اور جب وہاں تک پہنچے تو ان کو پتہ چلا، یعنی راستے میں چلتے چلتے جب سفر کرتے کرتے وہ اسی خوف سے جو ہے وہ تھے کہ اب میرا بھائی جو ہے وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ اس نے تو مارنے کا وہ کیا ہوا تھا۔ اور انہوں نے جو ہے ایک قاصد اپنے بھائی کی طرف بھیجا اور کہا کہ ان سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور یہ بتائے کہ بھائی آپ کا بھائی جو ہے، بلکہ بھائی بھی نہیں کہا، اپنا آپ کا غلام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو قاصد جب واپس آیا تو اس نے اطلاع دی کہ وہ ان کے بھائی جو عیسو ہیں وہ 400 سواروں کو لے کر ان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر تھوڑا ڈر بھی گیا، اور اللہ سے پھر انہوں نے دعا کی، نماز پڑھی اور عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کے اللہ سے فریاد کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر کو دور کر دے۔ اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا جو جانور الگ کیے تھے نا، یہ ایک بہت بڑا ہدیہ انہوں نے تیار کیا، جس میں بکرے بھی تھے، بھیڑیں بھی تھیں، مینڈھے بھی تھے، اونٹنیاں بھی تھیں، گائے بھی تھیں اور بیل بھی تھے، یعنی اس کی تعداد بھی دی ہوئی ہے، لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا۔ بہرحال جب یہ وہاں تک آمنا سامنا ہوا ان کا، یعنی ان کے بھائی کے لشکر کا اور ان کا، تو وہ ان کے سامنے آئے اپنے اہل ویال کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اور ان کے سامنے وہی اسی طرح جو سجدہ تعظیمی تھا نا وہ کیا۔ یہ سلام کا انداز پہلے زمانے میں اس طرح سے، یعنی کسی کو عزت اور وہ دینے کے لیے اس طرح سے جھک کے ایک سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ تو جب ان کے بھائی نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ گئے اور انہیں گلے لگائے، یعنی وہ لڑنے نہیں آ رہے تھے، ان کا استقبال کرنے آ رہے تھے، انہیں گلے لگایا، انہیں پیار کیا اور رونے لگے۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر جب دیکھا عورتوں اور بچوں کی طرف تو پوچھا کہ یہ سب کون ہے اور کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرے غلام یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے، اور راحیل اور ان کے بیٹے یوسف کو بھی دیکھا، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی ان کے بیٹوں کو بھی، سب کو دیکھا، اور ان کو یعقوب علیہ السلام نے وہ جو جانور مویشی ان کے لیے الگ کیے تھے وہ ان کو ہدیتاً پیش کیے، اور اس کے بعد پھر یہ سب مل کے ایک ساتھ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اپنے اہل و عیال، جانوروں، نوکروں کے ساتھ وہ واپس اسی طرف چلنے جو سفر کر کے فلسطین کی طرف ہی، یعنی اب اس میں اندر انٹر ہو گئے، ابھی تک تو وہاں تک پہنچے نہیں تھے نا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنا قیام کیا، اور اسی پتھر کے قریب جس کا نام کہ ایل، یعنی انہوں نے رکھا تھا، وہاں پر ان کو نے ایک عمارت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور وہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو بیت المقدس ہے وہ اسی جگہ پر ہے، جس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، یعنی یہ آج جو اس کی شکل یا اس کو جو جس طرح سے بنایا ہے اس وقت ایک ایسی عمارت بنا دی گئی تھی نشانی کے طور پر، لیکن اتنی بڑی اور اس طرح کی جو بنا ہے آج بیت المقدس، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے جو راحیل جو تھیں ان کی بیوی، جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ حاملہ تھی، انہوں نے ایک اور لڑکے کو جنم دیا جس کا نام بنیامین رکھا گیا، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور پریگننسی ان کی جو تھی وہ بہت کیونکہ بچے جو تھے وہ ان کے بڑی مشکل سے اور بڑے، اسی لیے ان کی اولاد ہوئی بھی نہیں، اور بہت علاج کیے، اور اس کے بعد جب ان کے بچے ہوئے تو وہ بھی بہت تکلیف اور بہت مشکل سے ہوئے، اور اس دوران ان کو اتنی زیادہ تکلیف اس کی ہوئی کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ بے انتہا کمزور ہو گئی تھیں، اور کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت بہت محبت تھی، اور وہ اس غم سے ان کا بہت برا حال تھا، اور ان بچوں کو دیکھ کر ہی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تو بہت ہی چھوٹے تھے، پیدا ہوئے بچے تھے، تو ان سے جو ہے ان کو کی محبت اور ان کا جو اٹیچمنٹ تھی وہ اور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہاں تک کا
قصے سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ کو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ لیا سے 1 2 3 4 5 6 بیٹے تھے، اور راہیل جو تھیں ان سے 2 بیٹے تھے، اور راہیل کی جو لونڈی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، اور لیا کی جو لونڈی تھی ان سے بھی 2 بیٹے تھے، تو یہ ٹوٹل مل کے کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور کنعان کے علاقے میں وہیں پر بس اس بستی میں قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اسی جگہ پر انہوں نے یعنی ان کے بیٹے دونوں بیٹے عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اب آپ آگے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن میں جس طرح سے بتایا گیا ہے ہم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ڈیٹیل ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات سے ان کے ٹکڑے اور ان کے پارٹس میں نے کلیکٹ کیے ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ کوئی جس بات کے بارے میں کافی مجھے اوتھینٹسٹی محسوس ہوئی ہے، یعنی جو بات دین سے اگینسٹ نہیں ہے اس کو صرف شامل کیا ہے۔ اور یہ بیک گراؤنڈ جاننا بھی میرے خیال سے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی بھائیوں کی جو جیلسی، اس کی وجہ ایک اچھی طرح سے یعنی وہ ایک پیدائشی ان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ جیلسی شروع ہو گئی تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ تو اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے تو بہت ہی پیارا اور بہترین انداز ہے، اور اس میں جو ہے ساری ڈیٹیل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی ہے۔ اب آپ کو یہ بات زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی کہ جب یوسف علیہ السلام نے، قرآن میں ذکر ہے نا سورہ یوسف 4 سے 6 تک میں یہ آیات میں یہ ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں پیغمبروں کا خاندان، پیغمبروں کے ہاتھوں میں جو ہے تربیت اور پرورش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جذبے جو تھے نا، حسد کے، جیلسی کے، تکبر کے، یہ انسان کے ساتھ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا، یعنی تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے کہ اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل میں خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے، ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب جو ہے یہ ان کی بلند مرتبہ ہونے کی اور اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آگے جو ہے نبوت اب ان کو حاصل ہونے والی ہے، یعنی اور ان باقی ساری اولادوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب یہ بات پتہ چلی ان کو، تو ان کو فوراً ہی اس بات کا خیال آیا کہ بھائیوں میں پہلے ہی اتنی جیلسی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ ہر بات میں یہ سمجھتے ہیں کہ باپ جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو ہی زیادہ چاہتے ہیں، بے شک چاہتے بھی تھے لیکن اپنے رویے اور سلوک میں تو کسی کے ساتھ وہ کمی نہیں کر رہے تھے، لیکن
میں نے جیسے کہ آپ سے کہا اور آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جیلسی جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی خوشی، دوسرے کی کامیابی، ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے خود کوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ایسے ہی وہ تمہارے لیے جو ہے اتنا کوئی اچھا وہ نہیں رکھتے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا تم اپنا یہ خواب سناؤ گے تو پھر تو وہ ظاہر ہے ان کا حسد جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کہیں کریں۔ تو سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، یہ بات باپ کو بھی پتہ تھی، اور انہوں نے اسی لیے انہوں نے اپنے باقی بیٹوں کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہیں بھی نہیں، کہ وہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما بردار اور بات سننے والے تھے۔ تو انہوں نے اس لیے ان کو منع کیا کہ شیطان جو ہے نا وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو تو وہ انسان کو بہکائے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث کا مطلب صرف خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی معاملہ فہمی اور ایسی حقیقت شناسی کی اللہ پاک تعلیم دے گا، ایسی بصیرت عطا کرے گا تجھے کہ تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے کی اور اس کی تہ تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گا، یعنی تو ہر معاملے کی ڈیپتھ تک جائے گا، ایسی تجھے بصیرت، ایسی تجھے عقل اور سمجھ اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی، اور جیسے کہ تیرے اوپر بھی اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، اسی طرح پورا کرے گا جس طرح کہ اس سے پہلے آل یعقوب پر کر چکا ہے، یعنی جس طرح سے اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اور بزرگ کون تھے؟ یعنی نبیوں کا خاندان، نبیوں کا گھرانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام۔ یہاں پر انہوں نے اپنا نام نہیں لیا انکساری میں، کہ ظاہر پتہ ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تجھ سے پہلے تیرے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی نبی منتخب کیا تھا، اسی طرح تجھے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نبوت ملنے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے قبل از وقت جو ہے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ بات وہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی جو تھے وہ بنیامین تھے، اور جن کا بتایا کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ ایک وجہ یہ بھی ہو گئی تھی کہ ان دونوں بچوں کی ماں نہیں تھی، بے ماں کے بچے تھے، اور ظاہر بہن جو تھی حالانکہ وہ سگی خالہ بھی تھی، لیکن وہاں پر بھی کیونکہ جیلسی کا ایسا ایک عنصر بیچ میں حائل ہو گیا تھا کہ وہ بھی ان بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، ان سے ویسی محبت نہیں کرتی تھی جیسا کہ ایک خالہ کو کرنی چاہیے تھی نا، اگر ماں نہیں بھی رہی تھی، کیونکہ وہاں پر تو وہ رشتہ ایسا بن گیا تھا کہ وہ خالہ والی بات ختم ہی ہو گئی تھی۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ساری اولاد میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے تھے جو کہ بہت سعادت مند تھے، اور ان کو آسان نظر آتے تھے ان میں کہ وہ ان کی عقل اور سمجھ اور ان کی سعادت ان کو نظر آتی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا بچوں میں وہ بچہ خود ہی توجہ زیادہ کھینچ لیتا ہے، زیادہ محبت لے لیتا ہے جو زیادہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ویسے تو سب بچے، ساری اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ جو بڑھ کے لپک کے سب سے پہلے ماں باپ کا خیال کرنے والا ہو، ماں اٹھ رہی ہو اور بچہ بھاگ کے آ کے ماں کے پاؤں میں چپل پہنا دے، ورنہ ماں کہے گی بھئی میری چپل کہاں ہے، تو تم دیکھ دو تو کوئی بھی دیکھے گا یا نکال کر دے دے گا، اور وہ بھی ٹھیک ہے، اوکے ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ وہ خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے ویسے لڑکوں میں یہ چیز کم ہوتی ہے، لڑکیوں میں میں نے دیکھا کہ یہ والی صلاحیت یا سینس جو ہوتا ہے نا وہ بہت اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ لڑکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ احساس کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے باپ کا اس طرح سے احساس اور خیال کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ان کی توجہ اور محبت اور زیادہ ان کے لیے بڑھ جاتی ہوگی۔ ایسے بچے سے ہو جاتی ہے نا جو بچہ آپ کا اتنا خیال کرے، آپ کے لیے بھاگ بھاگ کے، دیکھیں ماں باپ کی محبت جو ہوتی ہے نا سب بچوں کے لیے یکساں ہوتی ہے،
دو صرف کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی بچے سے ماں باپ کی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ بہت فرما بردار، بات ماننے والا، خیال کرنے والا ہو، اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بچہ کسی معذوری، کسی کمی، کسی کمزوری کا شکار ہو، ایسے بچے کی طرف بھی ماں باپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سب سے بڑے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، سب سے چھوٹے سے زیادہ کر رہے ہیں، وہ بات بہت غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی غلطیوں اور کسی کے غلط رویے کے باوجود جو ہے صرف اس لیے کہ وہ لاڈلا یا وہ زیادہ چہیتا ہے تو اس کی سارے باتیں جو ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہیں، اور جو بات سننے والا ہے، فرمانبردار ہے، اس کے اوپر برڈن ڈالتے جاؤ کہ یہ تو سن ہی لے گا۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی حساب دینا ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اولاد کو تو ضرور اللہ پاک نے دنیا میں بہت سخت احکامات دیے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے لیے سزائیں، اور ماں باپ کے آگے اف تک نہ کریں، یہ بات سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے کیا تربیت دی، دین کی طرف بچوں کو کیسے راستے پہ ڈالا کہ نہیں ڈالا، اور پھر اگر اس طرح کی کوئی ناانصافی کہ کسی کی نیکی اور فرما برداری کو غلط استعمال کر کے دوسروں کو جو کہ اس کے اہل نہیں تھے ان کو، کہ وہ تو شور مچائے گا، یا وہ تو جھگڑا ڈال دے گا، یا وہ تو بدتمیزی کرے گا، تم تو سنتے ہو نا بات اس لیے تم ایسا کر لو، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، ایسا اتنی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے سب بچوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو تھے وہ بن ماں کے بچے تھے، اور ظاہر ہے ان کو کوئی محبت دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں تھا، ظاہر ہے باپ بھی توجہ نہ دے، باپ بھی چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ اپنے باپ کے فرما بردار تھے، اور وہ ان کو نظر آتا تھا کہ ان کی بچے کی، اپنے بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتیں بھی نظر آتی تھی، اور بڑے جو ان کے بیٹے تھے ان کی جو احوال تھے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اتنے اچھی ان کی عادتیں یا ان کی اتنی اچھی کوئی سیرت نہیں تھی کہ جس سے کہ وہ ان جو کوئی توقع زیادہ رکھ سکتے، تو ظاہر ہے ایک نیک انسان جو ہے وہ ایک نیک اولاد سے ہی خوش رہ سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں کیا کہا گیا ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بائبل میں کس طرح اپنے نبیوں کے کردار کو خود انہوں نے کس طرح مسخ کرتے ہیں، اور ان کے لیے کتنی گھٹیا باتیں جو کہ ایک نبی کے درجے سے گری ہوئی باتیں ہیں وہ ان سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برادرانی یوسف جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی شکایتیں، چغلیاں باپ سے لگایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔ کتنی غلط بات ہے نا۔ بہرحال ہم تو قرآن کی بات کریں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں ایک قبائلی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہاں پر ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی قوت کا سارا انحصار کس پہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، پوتے، کافی سارے لوگوں، دیکھیں قریش جو تھے وہ بھی ایک قبائلی زندگی تھی نا، تو وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے اور اس بات کو بہت جتاتے تھے، اور کہتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے نبوت کے لیے، ہم جو کہ بیٹوں والے ہیں، یعنی کسی کے 9 بیٹے، کسی کے 11 بیٹے، اور بڑی بڑی ان کے پاس زمینیں اور چیزیں تھیں، تو وہ کہتے تھے اتنا مال و اسباب ہمارے پاس ہے، بیٹے اولادیں جو ہے نا، اور خاص طور سے بیٹے جو ہیں، بیٹے اور بھائی بھتیجے جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، اور جو یعنی اس لحاظ سے مضبوط ہوتا تھا کہ کئی بھائی ہیں جوان اور بیٹے ہیں جوان اور بھتیجے ہیں، تو اس سے جو ہے نا لوگ ذرا کترا کے ہی گزرتے تھے، اس کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوتا تھا کہ وہاں جو بھی کبھی کوئی ایسے حالات ہوتے تھے تو ان کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ جو بیٹے اور بھتیجے اور بھائی ہوتے تھے یہ ان کے کام آتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جوان بیٹے تو ظاہر ہے ویسے بھی باپ کے ساتھی ہی ہوتے ہیں، تو لیکن ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے باقی وہ بچے جو تھے ان کو اس چیز کا بڑا زوم تھا کہ ہم تو جوان بیٹوں کا ایک، جیسے کہ آگے قرآن میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے کہ ہم تو
اتنے جوان بیٹوں کا ایک ہمارا ایک گروہ ہے اور ہم برے وقت پر ان کے کام آ سکتے ہیں، ہمیں تو یہ اتنا عزیز رکھتے نہیں ہیں جتنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے ان کو یہ اپنا اتنا عزیز رکھتے ہیں. ان کی تو انہیں خود ہی حفاظت کرنی پڑے گی، یعنی یہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کی حفاظت کریں. سمجھ گئے آپ کہ جیلسی کا لیول کیا تھا؟ کہ مطلب ہم تو اتنے ایک پورا ہمارا گروہ ہے ہمارا، جو کہ بڑے ہم طاقتور اور یعنی ہم تو ان کی حفاظت کریں گے اپنے باپ کی، اور اس کی جو زمین اور جو مویشی جو ہیں اس کی حفاظت تو ہم کرتے ہیں، دیکھ بھال تو ہم کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں جو دو کمزور بچے ہیں، جو کہ جن کی حفاظت تو ان باپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہاں سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جائے، بجائے یہ سوچنے کے کہ وہ دو بچے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ دونوں جو تھے ابھی کس عمر میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، اور اس عمر میں جو ہے کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی. بنیامین تو خیر بہت ہی چھوٹے تھے پیدا ہوئے، یعنی کچھ سالوں کے ہی ہوں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور اس وقت کوئی ایسے ان کے مقابلے پہ نہیں تھے کہ جیسے کسی کوئی ان سے برابری سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو جیلسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جیلسی ان کی اپنی خود ساختہ تھی. تو اب کیا کریں، حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسے نمٹیں؟ دن رات جو ہے اب ان کو یہ ایک جو وہ فکر جو ہے وہ کھائی جاتی تھی کہ کس طرح سے ان کو جو ہے باپ کی زندگی سے نکال ہی دیں. کہتے ہیں کہ ان کے اس مشورے میں شیطان بھی انسانی روپ میں آ کے شامل ہوا، اور اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام جب رہیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اب باپ بھی رو پیٹ کے صبر ہی کر لیں گے نا. جب تک یہ زندہ ہیں اور موجود ہیں تو باپ جو ہیں وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، کسی دوسرے کو توجہ نہیں دیں گے. کہا یہ جاتا ہے روایات کے مطابق کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ہی فرما رہا ہے کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم جماعت ہیں، یعنی ہم ایک مضبوط ایک گروہ ہیں، ایک جتھا ہے. کوئی شک نہیں کہ ہمارا باپ صریح غلطی میں ہے. اس یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی کھلی جگہ پھینک دو کہ والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہاں ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، باپ جو ہیں وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے یا کسی ایسی دور جگہ پہ جا کے چھوڑائیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، اور اس طرح سے باپ کی محبت اور شفقت تو ہمارے لیے صرف ہو جائے گی خالص، اور اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، اس گناہ سے استغفار کر لیں گے. تو یہ رویہ جو ہوتا ہے نا انسان کا گناہ کرتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگ لیں گے چلو. تو دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہوتی ہے. یعنی گناہ کرنے سے پہلے معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کنفرم گارنٹیڈ آپ کو پتا ہے کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں. گناہ اگر لا علمی میں ہوتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے اس غلطی کا، اس گناہ کا کہ لا علمی میں ہو گیا اور اندازہ نہیں تھا، تو انسان اس کی توبہ کرتا ہے نا. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا کرنے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایسا ہی گناہ وہ کرنے جا رہے تھے. اب جب یہ پروگرام بنایا جا رہا تھا، رات کو میٹنگ ہوئی اور اس میں بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا، تو اس میں ایک بھائی جو تھا، جس روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس بھائی کا نام یہودا تھا، اس نے یہ کہا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی روبیل جو ہے وہ تھا. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ اسے قتل کرنے کے بجائے کنویں کی تہ میں پھینک دو. یہاں سے گزرنے والا کوئی قافلہ جو وہاں گزرے گا وہ اسے نکال لے گا اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو. یعنی اگر تم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو جان سے مارنے کے بجائے ایسا کر دو، جب تم اس کو اس کنویں میں ڈال دو گے تو وہاں سے کوئی نکال کے کسی اور علاقے میں کہیں اور لے جائے گا، تمہاری زندگیوں سے تو یہ نکل جائے گا نا، تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے گا.
اور پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیں تاکہ کھائے پیے کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے غمناک کرے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک گروہ ہیں، ایک جماعت ہیں، اور ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی خسارہ پانے والے، یعنی ہم تو بالکل ناکارہ ہی ہوئے نا، کہ اتنے سارے بھائی، ہم سب جوان بھائی ہیں، اس کو لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اگر بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم سے زیادہ نکما کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اب دل ہی دل میں کیا پلان تھا، مکر و فریب چھپا ہوا تھا جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ بظاہر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا، بکریاں چرائے گا، کھیلے کودے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا، یہاں اکیلے کیا اس کو مزہ آئے گا؟ ظاہر ہے وہ سب تو بڑے بڑے تھے نا بھائی، تو وہ اپنے ساتھ تو ویسے بھی نہیں رکھتے ہوں گے، تو وہ اکیلے ہی ہوتے ہوں گے، تو کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جا کے یہ بھی کھلی ہوا میں ذرا کھیلے کودے گا۔ تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیکن اندیشہ تھا کہ یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کا تو ویسے ہی کوئی خیال نہیں کرتے، نہ اس سے کوئی محبت اور لگاؤ ہے، تو یہ اس کے ساتھ کوئی لاپرواہی نہ کریں۔ ظاہر ہے پورے پلان کا تو ان کو نہیں اندازہ تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کھلی ہوئی جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں تو مویشی ہوتے ہیں اور سب ہوتے ہیں، تو بھیڑیوں کے حملے ہوتے ہیں، تو کہیں بھیڑیا حملہ کر کے ان کو کھا نہ جائے، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا۔ پھر جب وہ اسے لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لی کہ اسے ایک گہرے کنویں کی تہ میں، جیسے کہ باولی، یعنی ایک ایسا کنواں جس میں کہ پانی جو ہے بہت نیچے چلا گیا تھا، اور وہ بظاہر اوپر سے جو ہے وہ بہت گہرا تھا، اور بیچ میں اس کے ایک پتھر تھا جس پہ کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں پہ اس کو رسی سے اتارا جاتا تھا اور وہ نیچے پھینکتا تھا کنویں میں، ڈول یا اس سے کے ذریعے پانی کو کھینچا جاتا تھا، تو وہاں پر ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اسے لے کر چلی اور سب نے مل کر ٹھان لی کہ اسے گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً تو انہیں اس ماجرے کی، اس بات کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اور عشاء کے وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، انہوں نے کہا ابا جان، ہم آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں، حالانکہ ہم بالکل سچے ہی ہوں، چاہے ہم بالکل سچے ہی ہوں آپ تو نہیں مانیں گے۔ اور وہ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا بلکہ تم نے دل سے ہی ایک بات بنائی ہے، بس اچھا صبر لازم ہے، اور تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اب یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ اپنے والد سے کے پیچھے لگے رہے، یعنی فوراً تو انہوں نے نہیں بھیج دیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنا اصرار اور اپنی یہ بات جو ہے بار بار دہراتے رہے کہ آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں، بھیج دینا، اس کا بھی ذرا دل بہل جائے گا۔ اور یہاں تک کہ وہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، جسے بادل ناخواستہ کہتے ہیں نا، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ان کے حوالے یوسف علیہ السلام کو کر دیا۔ اب وہ جب لے کے ان کو چلے تو جب گھر سے دور ہوئے اور مطلب گھر نظر آنا بند ہو گیا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو برا بھلا کہنا اور دھکے دینا اور طرح طرح سے ان کو ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ، جس سے کہ ان کا دل دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ دل کی جو وہ تھی نا خلش، اور اندر سے جو حسد کی وہ تھی، وہ صرف ان کو کنویں میں پھینکنے سے تو پوری نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ان کو جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ بھی کہتے رہے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اب سوچیں 16-17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، باپ سے دور، گھر سے دور، ایک ویرانے میں کنواں، اور اس کنویں میں بھائی پھینک رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ تو اس مصیبت سے ضرور نجات پائے گا، اور اپنے بھائیوں کو ان کے اس کیے کی خبر تو دے گا ضرور، اس وقت تو زبردست ہوگا ان کے اوپر، اور وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تجھ سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ شعور اور احساس نہیں رکھتے، ابھی تو وہ اس کا شعور اور احساس نہیں رکھتے۔ اور ظاہر بھائیوں کو اس کی خبر نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تھام لیا۔ اللہ کی تسلی جو تھے آمیز، یا جو کلمات تھے ان کے دل پہ ایسے نازل ہوئے کہ ان کے دل کو حوصلہ اور اطمینان ہو گیا۔
اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ بات، یہ میسج ان کو پہنچا دیا کہ ایک دن یہ ساری کاروائی جو ہے جو وہ کر رہے ہیں نا، اس کی خبر تو ان کو دے گا۔ اس وقت ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوگا، یعنی وہ تو جانیں گے بھی نہیں تجھے کہ تو کون ہے، اور تو ان کو یہ بات بتائے گا۔ آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں نا، مطلب کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کے دل کو یہ حوصلہ دیا، یہ ان کے دل میں ایک تسلی اور اطمینان ڈالا کہ یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کنویں میں پھینکنے کے باوجود بھی تمہاری جان اور تم بالکل محفوظ رہو گے، بلکہ تم یہاں سے نکل کے ایسے مقام پر پہنچو گے، اتنا عروج تمہیں حاصل ہوگا کہ ایک دن یہ تمہارے سامنے حاضر ہوں گے، اور تو خود انہیں بتائے گا جو یہ آج کر رہے ہیں نا تیرے ساتھ، تو اس کی خبر خود ان کو دے گا۔ تو اس سے ان کے دل کو یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ مطلب یہ مجھے کنویں میں بھی ڈال دیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب بھائیوں کا حال سنیے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ شام اندھیرا ہو جائے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کی قمیص انہوں نے اتار لی تھی، ایک بکری کو کاٹ کے اس کا خون اس پہ لگایا اور اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے چلے آئے۔ عشاء کا وقت تھا اور کہنے لگے کہ رو رو کے اپنے بھائی کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں ظالم بھی رونا دھونا کر کے اپنے آپ کو مظلوم دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سے کسی کی چال، کسی کی یہ فریب جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ رات کی تاریکی میں اس لیے آئے، اندھیرے میں عشاء کے وقت آئے کہ ظاہر ہے جو بھی روشنیوں کا انتظام اس وقت ہوگا کچھ اتنا زیادہ تو نہیں ہوگا، کوئی دیے یا چراغ جل رہے ہوں گے جس میں کہ اتنی زیادہ شکلیں واضح نہیں، اتنے ایکسپریشنز واضح نہیں ہوں گے، اور باغ کے سامنا کرتے ہوئے ان کے چہروں پہ جو مکر و فریب تھا یا جو گھبراہٹ ہوگی وہ اتنی زیادہ واضح نہ ہو سکے، اس لیے وہ ایسے وقت پر آئے اور عذر یہ دیا انہوں نے کہ ہم تو دیر وہاں ہو گئی اسی وجہ سے کہ ہم تو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، جب ہم واپس آئے تو بھیڑیا اسے کھا گیا، اور ہم تو کچھ بھی کہیں، ساتھ ہی دل میں چور تھا نا، ہم کچھ بھی کہیں آپ تو یقین کریں گے نہیں، ہمیں سچا مانیں گے ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں روایت میں ہے کہ خون تو لگا کر آئے لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے، جس سے کہ اور بھی ان کی جو باتیں تھیں ان سے باپ کے اوپر یہ اندازہ تو باپ کو ہو گیا کہ کچھ یہ ان بھائیوں کا نہیں کچھ اس کے ساتھ برا کیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا حسد اور ان کی سے جو عداوت تھی اس کا اندازہ تو تھا باپ کو، تو ان کو ظاہر ہے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ کچھ انہوں نے ایسا غلط کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی حقیقت وہ جانتے نہیں تھے، تفصیل کچھ ان کو معلوم نہیں تھی، تو کیا کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو خوبصورت کر کے تمہارے لیے پیش کر دیا ہے، یعنی تم نے اپنے دلوں میں ایک جو کچھ چھپایا ہوا ہے اس کو بڑے خوبصورت بنا کے تم نے پیش کیا ہے، لیکن میں اس مصیبت پر صبر جمیل سے کام لوں گا اور تمہارے جو تم نے بتایا ہے اس پر اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے بے انتہا دکھ اور غم کی وجہ سے روتے رہے، اور اس غم میں ظاہر ہے وہ ان کی بہت بری حالت ہوتی گئی، تو یعقوب علیہ السلام کے یہاں پر چھوڑ کے اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، کنویں کے اندر وہ بیٹھے تھے، سوچیں میں ہمیشہ جب سوچتی ہوں نا جب پیغمبروں کے واقعات اور اس کو ڈیٹیل میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ ہم خود اس دور اس جگہ خود کو رکھ کے اس بات کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ اب جب اس واقعے کو آپ اس طرح سے سوچیں اور اپنے ذہن میں پورا وہ تصور لائیں کہ ایک ویران جگہ، ظاہر ہے ویران جگہ ہے تو اندھیری جگہ ہے، زیادہ سے زیادہ چاند یا ستارے چمک رہے ہوں گے، باقی دور دور تک کوئی روشنی کا انتظام نہیں، دور دور تک کسی انسان کی آواز یا کوئی نہیں، اور ایسے ویرانے میں ایک بچہ جو ہے وہ کنویں کے اندر جس کو ڈال کے چلے گئے ہیں، اس کی کیا فیلنگ اور اس کی کیا اس وقت کی کیا اس کی
احساسات ہوں گے، کیا سوچ ہوگی اس کی. بے شک اللہ پاک نے اس کے دل کو تسلی اور اس کے دل کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات اس کے دل میں ڈال دی تھی، القا کر دی تھی. لیکن پھر بھی وہ سچویشن اگر سوچیں، ذہن میں لائیں، تو سوچ کے ہی دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. خیر ہوا کیا کہ قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب قافلے کا وہاں سے گزر ہوا تو قافلے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ ان کے آگے آگے ایک آدمی جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا جو پانی کی تلاش کے لیے. اور اس نے جب یہ کنواں دیکھا تو اس نے ڈول ڈالا، اور جب ڈول ڈالا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور اس رسی کے ساتھ جب اس نے کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے. اس نے اپنے اتنی دیر میں قافلے والے بھی لوگ پہنچ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بڑا خوش ہوئے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. غلام اور کنیزیں یا باندیاں جو ہیں یہ خریدی اور بیچی جاتی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ بھی اتنا خوبصورت، انہوں نے کہا ارے اس کی تو ہمیں بڑی اچھی قیمت ملے گی، اور ہم اس کو لے جا کر بیچیں گے تو ہمیں اس کی بڑی اچھی قیمت ملے گی، کوئی نہ کوئی ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا. تو ہم مصر کی طرف وہ قافلہ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے بازار میں بیچیں گے تو ہمیں اس کی ایک تو ویسے ہی ایک لڑکا ہے، لڑکے کی قیمت اچھی ملے گی، اور پھر اتنا خوبصورت اچھی شکل صورت کا ہے تو اور زیادہ اچھی ملے گی. کہا یہ جاتا ہے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے لیکن یہ روایات ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کو پتہ چلا کہ قافلے والوں نے انہیں پکڑ لیا ہے، تو ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ گیا ہے، اور اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور انہوں نے چند کھوٹے سکے یا چند درہموں کے عوض، مطلب وہ انہوں نے ان کو بیچ اس لیے دیا کہ کنفرم ہو جائے کہ بس اب تو یہ واپسی کا اس کا کوئی راستہ رہے گا ہی نہیں. خیر اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں پر اہل مصر تھے، بازار لگتا تھا جہاں پہ غلاموں اور کنیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. جیسے کہ ہمارے یہاں بازار ہوتے ہیں نا، جمعے کو ہفتے کو جمعہ بازار وغیرہ لگتے ہیں جہاں پہ سبزیاں اور سب چیزیں اسٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایگزیکٹلی وہاں پر غلاموں کا بھی ایک بازار ایک دن ہوتا تھا مقرر، جس دن کے غلام اور کنیز جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہوتے تھے. تو سب جن جن کے پاس یعنی جو جہاں جہاں سے ملتے تھے، کوئی کہیں سے اغوا کر کے لاتا تھا، کوئی کہیں سے کسی قافلے کو لوٹتے تھے، تو اس سے جو لوگ بچ جاتے تھے یعنی مارے جاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے تو مارے جاتے تھے، جو بچ جاتے تھے مرد یا عورتیں ان کو، یا جنگ کی شکل میں جو جنگی قیدی ہوتے تھے، ان سب کو بازار میں لا کے بیچا جاتا تھا. تو وہاں پر جو اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق کیا اللہ کی طرف سے ایسا ہی پلان تھا کہ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ عزیز مصر تھا. عزیز مصر ایک رینک، عزیز جو ہے وہ ایک رینک تھا، اس کا نام نہیں تھا، بلکہ وزیر کے لیے عزیز کا لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا، اور وہ وزیر خزانہ کی حیثیت اسے وہاں حاصل تھی. اور اس کی بیوی جو تھی اس کا نام زلیخا تھا. اب انہوں نے اس نے خرید لیا ان کو، اور وہاں ان کے پاس اب آپ دیکھیں اللہ پاک کی حکمت اور اللہ پاک کی پلاننگ دیکھیے کیسے ہو رہی ہے. کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش، کس جگہ ان کی پرورش، یعنی ایک دیہاتی اور اس ماحول میں، اور لیکن ان کو پہنچانا کہاں تک تھا، بنوانا کیا تھا، مصر کا حکمران، مصر کا بادشاہ. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کی کیا ٹریننگ ہونی تھی. یہ سورہ یوسف جو ہے نا، یقین کریں پہلے بھی میں پڑھتی تھی تو بہت دل کو بڑا ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ پاک کے جو پلاننگ اور جو کام ہوتے ہیں نا، بظاہر وقتی طور پہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اب آج جب اس کو پڑھ رہی تھی تو یقین کریں میں بہت پڑھ کے نا میرا دل بس اللہ بڑا واقعی رحیم و کریم، اور اس کی حکمت جو ہے نا بندے نہیں سمجھ سکتے. وہ کس کو کس جگہ سے اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دے، اور اس کے لیے کیسے راستے بنائے، کیسے اسباب اس کے لیے فراہم کرے، وہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. بظاہر کیا نظر آتا ہے
بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک کم عمر لڑکا جو ہے، ماں تو اس کی تھی ہی نہیں، باپ جو انتہائی محبت کرنے والا ہے اس باپ سے بھی وہ جدا ہو گیا، اور جدا ہونے کے بعد اس کو بیچ دیا گیا، اور بیچنے کے بعد ظاہر ہے وہ جس گھر میں گیا ہے تو وہاں پر بے شک وہ غلام کی حیثیت سے گیا تھا، لیکن عزیز مصر نے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا، اور ہر جگہ ان کی جب تھوڑا سا وہ کچھ اور ان کی عمر بڑھی اور ان کی عقل اور ان کی فراست اور سمجھداری دیکھی تو وہ معاملات میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے لگا، میٹنگز میں یا ایسے جو اجلاس ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے وزیر خزانہ تھا تو اس کے گھر میں یا اس کے محل میں یا جہاں ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ان کو لے کے جاتا تھا، جہاں رہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومتی معاملات اور یہ فیصلے اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا ان کو سیکھنے کا موقع ملا، جو کہ وہاں فلسطین میں رہتے ہوئے تو وہ نہیں سیکھ سکتے تھے نا۔ اب وہ جوان ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اب وہ مصر آتے تو یہاں آنے کے بعد اس وقت ان کو وہ مقام، وہ چیز نہیں مل سکتی تھی جو کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے ٹریننگ پروسیس تھا۔ بے شک وقتی طور پہ انہوں نے تکلیف اٹھائی، وقتی طور پر ایک بہت سخت، ایک بہت کڑی آزمائش تھی جو کہ باپ کی بیٹے سے جدائی تھی، باپ کے لیے بھی بہت بڑی تکلیف اور بیٹے کے لیے بھی۔ بیٹا تو سارے رشتوں کو ہی کھو چکا تھا نا، مطلب جب وہاں پہنچے تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، باپ تو بہرحال اپنے باقی بیٹوں اور اپنے گھر میں تھا، اور لیکن ایک اولاد کا بچھڑنا، اس سے دور ہونا باپ کے لیے کتنی بڑی اذیت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اتنا روتے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اتنا روتے تھے، لیکن اپنے غم اور اپنے دکھ کو صرف اپنے اللہ سے بیان کرتے تھے، لوگوں سے نہیں روتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ کا یہ ایک حصہ تھا کہ ان کو یہاں پر فرعون کے وزیر کے سوری اس وقت تک تو فرعون نہیں تھا، وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے وزیر کے پاس ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کو یوسف کے لیے مقرر کیا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی نگرانی کریں، پھر وہاں ہم نے اسے سرزمین مصر میں قدرت دی اور قرار عطا کیا تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں، یعنی معاملات کی فہم و فراست، خوابوں کی تعبیر سمجھائیں۔ اللہ اپنے معاملات میں غالب ہے، یعنی جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے ایسے اسباب اور حالات مہیا کر دیتا ہے جو بندوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر وہ اپنی جب ایسی عمر کو پہنچے، یعنی پختہ عمر جسے کہتے ہیں، اور یہ اس عمر میں ان کو قوت اور علم عطا کیا، یعنی یہ سارے واقعات جو تھے یہ ان کی نوعمری یا نوجوانی کے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں عمر کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 30 سال ہے اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ 40 سال ہے، لیکن زیادہ جو قرین قیاس لگتا ہے وہ 30 سال ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ابھی ایک اور لمبا عرصہ ہے کہ جو وہ ان کو گزارنا ہوگا۔ اچھا، اب کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم اور قوت عطا کی گئی، اور ظاہر ہے اب ایک نبی کی جو ٹریننگ تھی وہ دینی طور سے جو ٹریننگ تھی، کیونکہ وہ جس عمر میں وہ آئے تھے، یعنی اتنے چھوٹے بھی نہیں آئے تھے کہ انہیں یہ بات یاد نہ ہو کہ ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے، ان کو سب یاد تھا نا کہ وہ نبیوں کے گھرانے سے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہاں پر تو ظاہر ہے شرک تھا، وہاں کا مذہب جو تھا، اور بتوں کی اور مختلف جو ہیں انسانوں کی وہ پوجا، ان کے ہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دین پر قائم تھے۔ اب پھر کیا ہوا یہ کہ قرآن جب کہتا ہے، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں پھر اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، یوسف علیہ السلام یعنی جس کے گھر میں رہتے تھے، اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کیا ان کے نفس کے بارے میں، یعنی ان کو
बुराई की तरफ दावत दी कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दें, और दरवाजे बंद करके कहने लगी, अपनी तरफ बुलाने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है, यकीनन नाइंसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता है। उस औरत ने उससे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का की तरफ इरादा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसका इरादा कर लेते अगर वो अपने रब की दलील न देखते। यूं ही इसके लिए हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर देंगे। बेशक वो हमारे चुने हुए मुखलिस बंदों में से था। और वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया और दरवाजे के पास ही उसका शौहर दोनों को मिल गया। कहने लगी वही औरत जो उसकी बीवी थी कि जो तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस उसकी सज़ा ये है कि उसको कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक बड़ा अहम यानी एक समझें यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का एक टर्निंग पॉइंट है। और वो हुआ ये कि अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है बहुत माशाल्लाह से यानी जिसे कहना चाहिए कि हाथ पांव के मजबूत और जिस्मानी लिहाज से भी बहुत स्ट्रांग थे और शक्लन भी बहुत खूबसूरत थे, बेइंतहा खूबसूरत थे। तो अब क्या हुआ कि अब वो जो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी वो उनके ऊपर यानी उनको गुनाह की तरफ उनको दावत देने लगी और उनको उकसाने लगी, बहकाने लगी कि वो किसी तरह से जो है वो इनके उस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दें। तो उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने कहा कि मेरे रब ने तो मुझे अच्छी यानी इज्जत बख्शी है और कि मैं ये काम करूं, और जालिम ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाते। अब इसमें अरबी ज़बान में लफ्ज़ रब जो है वो आका के माने में भी हालांकि इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बात क्योंकि ये हो रही है मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी, यानी मेरे रब ने मुझे एक अच्छे मकाम तक पहुँचाया। तो वो रब कौन था? अल्लाह ताला। और मैं क्योंकि अपने रब की इबादत करने वाला और मेरे रब का एहसान जो है वो मुझे याद है, तो मैं किस तरह से ये गुनाह का काम करूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा गुनाह करने वाला, ऐसा जुल्म करने वाला कभी भी फलाह नहीं पा सकता। तो मिस्र की जो थे उन्होंने तो वैसे भी बंदों को रब बनाया हुआ था और बुतों को भी पूजते थे। तो यहाँ पर रब से मुराद अल्लाह की ज़ात मुराद है। तो फिर क्या हुआ, वो यानी अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेता, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। यानी अपने रब की बुरहान क्या थी कि उनको अगर ये बात उस वक्त याद ना आ जाती कि वो किस खानदान से उनका ताल्लुक है और नबियों के खानदान से, और फिर ये भी कहा जाता है कि उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये बात अलका भी कर दी गई उनको, यानी जैसे एक कहते हैं ना कि एक झंझोर सा दिया गया कि उनको ये बात उनको याद आ गई कि अव्वल तो वैसे भी वो इस बेहयाई और बुराई के काम से बहुत दूर थे, लेकिन उस औरत की तरगीब ऐसी थी और उसने दरवाज़ा बंद करके जिस तरह वो तैयारियों के साथ उनको घेर रही थी, तो उस वक्त ज़ाहिर है अच्छे से अच्छा इंसान भी एक लम्हे को बहक सकता है। लेकिन ये तो पैगंबर थे और अल्लाह ताला की तरफ से जो है अंबिया जो भी है ना, उनके किरदार और उनकी असमत जो है ना वो पूरी तरह से महफूज होती है और पाक होती है। तो इसका ये मतलब भी नहीं होता कि गुनाह के कोई उनके इम्कान ही नहीं है, लेकिन माने इसके ये होते हैं कि नबी अगरचे गुनाह करने पर कादिर होता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ज़ाहिर एक इंसान होने की वजह से गुनाह वो भी कर सकता है, लेकिन वो अपने इंसानी जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को रखते हुए भी नेक होता है, नेक नफ्स और खुदा तरस होता है, खुदा का खौफ दिल में रखता है और कभी भी जानबूझकर गुनाह का कसद नहीं करता, कस्द गुनाह का नहीं करता। नादानिस्तगी में उससे खता हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो कभी भी अपने नफ्स के हाथों मजबूर नहीं होता कि वो गुनाह कर ले। ठीक है, तो अब उन्होंने जो है वो उस औरत से बचने के लिए वो भागने लगे। जब जाहिर है वो उनको दरवाजा बंद किया हुआ था और उनको घेर रही थी, अब वो क्या करते, वो उससे जान बचाने के लिए भागने लगे कि दरवाजा खोल के मैं किसी तरह निकल जाऊं।
تو بہرحال اب کیا ہوا کہ جب وہ بھاگنے لگے اور دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے اس عورت کا شوہر یعنی عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سچویشن کچھ ایسی ہو کہ اس کو یہ اندازہ ہو اس عورت کو کہ شوہر جو ہے وہ بہت دیر سے آنے والا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو اور وہ خلاف توقع آ گیا جلدی، اور وہ یہ نہیں توقع کر رہی ہوگی کہ اتنی جلدی اس کا شوہر آ جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ وہ کھڑا۔ اب وہ عورت نے فوراً پینترا بدل لیا اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ برائی کا ارادہ اس نے کیا ہے، تو اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ تو اس کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ بڑی صفائی سے اپنے آپ کو تو بچا لیا اور پاک صاف ظاہر کیا، حالانکہ اصل گناہ گار تو وہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ ظاہر ہے بیوی کی بات کو بھی وہ نہیں جھٹلا سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بھی ان کے سامنے تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح کے، ظاہر ہے اتنے سال ان کے ساتھ گزارے تھے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا ایک نیک شخص ہے اور کتنا جو ہے وہ اس کے اندر کتنی سمجھداری اور بردباری ہے، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بیوی کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر اس موقع پر ایک شخص اور تھا جس سے کہ ایک سمجھدار، یعنی اس نے ایک اور سمجھدار آدمی جو تھا اس کے خاندان کا، اس سے یہ بات پوچھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو قصوروار کون ہوگا؟ تو اس شخص نے نہ دیکھا تھا، وہاں وہ موجود نہیں تھا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے، جو آگے وہ بات کہتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اس سے صرف پوچھا گیا تھا۔ تو اس نے کہا، اس گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، کیونکہ یوسف نے پھر اسے بہکایا ہوگا، پھسلایا ہوگا اور اس نے اپنا دفاع کیا ہوگا اور آگے سے یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا ہوگا، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے۔ اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے بھاگے ہوں گے اور وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے لگی ہوگی اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہوگی روکنے کے لیے، تو اس چکر میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہوگی، اور حقیقت میں ہوا بھی اسی طرح تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے یعنی یوسف کی قمیص، کس نے، یعنی وہ عزیز مصر جو تھا، اس نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو بیوی سے کہا یہ یقیناً تمہارے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بڑا ہے، یعنی یہ مکر جو تم نے کیا ہے یہ بہت بڑا ہے، جو اس موقع پر ظاہر ہوا ہے کہ تم نے پہلے تو خود اسے بہلانا اور بہکانا اور پھسلانا چاہا، اور پھر کامیاب نہیں ہوئی تو اسی پر الزام لگا دیا۔ پھر اس خاوند نے کیا کیا، اس کے شوہر نے کیا کیا، ظاہر ہے اب یہ معاملہ ایسا تھا، گھر کی عزت کا معاملہ تھا، اور اس کو جتنا اس معاملے کو چھالتے تو اپنی ہی بدنامی تھی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم اس بات کو نظر انداز کر دو، کسی سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے معاملات کو چھپانا، بات کو جتنا دبا دیا جائے، چھپا دیا جائے، وہی زیادہ اچھا اور مناسب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لیکن اس نے اپنی بیوی سے یہ ضرور کہا کہ تم گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہاں، یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل مصر ویسے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک اللہ جو ہے وہ موجود ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا وہی ہے، اور گناہوں کا مواخذہ کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے اس کے شوہر نے اسے معافی مانگنے کی تلقین کی، اور پھر بعض وجوہات کی بنا پر جو ہے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اور لیکن ہمارا آج کا قصہ ابھی یہاں پر ختم ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم میں نے دیکھا کافی ہو گیا، تو اس کو کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔